कमतर लड़की। स्विमिंग पूल में गिरते ही इशाल के मुंह से चीख निकली थी। नौकरी जाने के खौफ से वो ऑफिस पार्टी में आई थी। सियाह रंग का लिबास पहने उस हसीन परी पर अरहन मलिक की नजरें जम गई थी। उसकी कजन अबीरा ने जलन में आकर इशाल को पूल में धक्का दे दिया। पूरी महफिल में वो तमाशा बन गई। अरहान एकदम ही उसके सामने आया था। पानी में भीगने के बायस उसके कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। मुझे अभी घर जाना है सर। वो हिचकियों से रो रही थी। ठीक है, आप कपड़े चेंज कर लें। वो उसे मॉम के रूम में लेके आ। फिर अरहान उसे घर छोड़ने आया था। बदकिरदार लड़की, रात को अमीरजादों के साथ। ताया अब्बू चीखे तो अरहान ने, ओ हेलो, ये मेरी सीट है। सामने खड़ी लड़की की तेज आवाज पर वो घबराई थी। चिंगम चबाते लामिया उसे घूर रही थी। वो फौरन ही सीट से उठ खड़ी हुई। लामिया ने तंबिया निगाहों से उसकी ड्रेसिंग का जायजा लिया था। नाजुक जिसामत, लेकिन बेतहाशा खुले कपड़े, सर पर सलीके से लिया गया दुपट्टा, बाल समेट कर शायद चुटिया बनाई गई थी। वो हुलिये से ही एक मिडिल क्लास लड़की लग रही थी। पता नहीं सर फहाम भी किस किस नमूने को ऑफिस में जॉब दे देते हैं। बड़बड़ाती हुई लामिया अपनी सीट पर बैठ गई, जबकि वो अंदर तक शर्मसार हो गई थी। ऑफिस का माहौल उसकी सोच से भी ज्यादा खुला और मॉडर्न था। सभी लड़कियों ने अच्छी ड्रेसिंग, जीन्स और शर्ट के अलावा स्कार्फ तक ना ले रखा था, तो दूसरी तरफ लड़कों ने भी हाई क्लास ड्रेसिंग कर रखी थी। वो सभी अच्छी फैमिली के नजर आते थे, जबकि इशाल सिंपल सलवार सूट में मलबूस कहीं से भी इस माहौल और यहाँ काम करने वाले लड़के लड़कियों की पर्सनैलिटी से मैच नहीं हो रही थी। वो घबराए हुए अंदाज में अपनी सीट तलाश करने की कोशिश कर रही थी। फहाम मैनेजर था इस ऑफिस का। उसके कहने पर वो अंदर आ गई थी। तभी दाखिली दरवाजे से अरहान मलिक इंटर हुआ था। उसे देखकर सब अपनी सीट से खड़े हो गए थे। आखिर को वो मलिक इंडस्ट्रीज का मालिक था। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसने अपने ब्रांड की एक पहचान बनाई थी। शक्ल से मगरूर और मुतकब्बिर नजर आने वाला, अंदर से बेहद नर्म पर्सनैलिटी का मालिक था। अरहाम मलिक के पीछे पीछे मैनेजर फहाम भी चला आ रहा था। तभी उसकी नज़र इशाल पे पड़ी, जो इस तरह भी कैफियत में मुब्तला अपनी सीट तलाश करने की कोशिश कर रही थी। अरहान सर, ये मिस इशाल नवीद है। अरमान साहब ने जिनकी सिफारिश की थी जॉब के लिए, ये आज से जोहेब को असिस्ट करेंगी। अरहान एक लम्हे को रुका था। जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी सादा कपड़ों में मलबूस घबराई हुई लड़की पे पड़ी, ना चाहते हुए भी वो दोबारा नजर डालने पर मजबूर हो गया था। चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती इतनी थी कि वो उसे रुक कर देखने पर मजबूर हुआ था। ये जोहेब को कब से असिस्टेंट की जरूरत पड़ गई? सर, उसने शिकायत की थी अरमान सर से कि काम ज्यादा होते हैं, वो अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए उन्हें हायर किया है। अरहान ने सर हिला दिया था। तो ये अभी तक खड़ी क्यों हैं? इन्हें इनकी सीट पर भेजें। फहम को हुक्म देता आगे बढ़ गया था, लेकिन वो हैरान था। इतनी सिंपल और सादा लड़की इस नौकरी के लिए मौजू नहीं थी। अरहान मलिक की कंपनी में एक से एक काबिलदार लड़कियां थी, तो दूसरी तरफ वो ऐसे ही लड़कों को नौकरी पर रखता जिनमें अच्छी खासी काबिलियत, जो आला तालीम डिग्री याफ्ता होते। वो जैसे ही फाइल खोलकर बैठा, निगाहों के सामने एक घबराया हुआ चेहरा आया, तो अपने दिल की कैफियत पर हैरान होकर रह गया। किस कदर वहशत और परेशानी थी उसके चेहरे पर, जैसे कोई जंगल में भटक कर बाहर जाने का रास्ता भूल गया हो। न जाने क्यों उसके अनाबी होठों पर मुस्कुराहट चली आई। थोड़ी देर बाद मैनेजर फहाम ने इशाल को उसकी सीट पर बिठा दिया था। काम भी समझा दिया, लेकिन आज उसका पहला दिन था, उसे काम की इतनी समझ भी ना आ रही थी। जबकि जुहेब मुसलसल उसे देखे जा रहा था, वो लब कुचलने लगी। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकती, लेकिन मजबूरियां क्या क्या करने पर मजबूर कर देती हैं, उसे आज इस बात का अंदाजा हुआ था। बाबा ने उसे समझाया भी था कि बाहर की दुनिया तो मासूम प्यारी लड़कियों को निगलने के लिए बैठी होती है। तुम बाहर जाओगी, सैकड़ों लोगों की नजरें तुम पर होंगी। मेरे बच्चे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बाबा आप ही बताएं, कब तक हम ताई अम्मा और ताई अब्बू की बातें बर्दाश्त करते रहे? आमदनी का कोई जरिया तो हो। आपके आने वाली आधी इनकम से घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो गया है। काश मैं बेटी नहीं बल्कि बेटा होता, तो आज आपके कंधे का सहारा बन जाता। इसी बात का अफसोस है मुझे। उसकी आंखों में नमी थी। तभी अम्मी भी बाबा को समझाने लगी, दे दे इसे इजाजत नौकरी करने की। अच्छा है, बाहर की दुनिया को फेस करना सीखेगी ये।
ذرا سی اونچی آواز پر ایسے گھبرا جاتی ہے جیسے کوئی آدم خور دیکھ لیا ہو۔ ذرا بھی پر اعتماد نہیں ہے آپ کی بیٹی۔ نوکری کرنے سے بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے لڑکیوں کے اندر۔ امی کے سمجھانے پر بابا نے اسے اجازت دے دی تھی، اور پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ارمان صاحب جو کہ کمپنی کے بڑے اونر تھے، وہ اس دن انٹرویو پر موجود تھے۔ اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار لوگ اس نوکری پر انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ ارحان صاحب نے اسے جاب کے لیے رکھ لیا۔ جیسے ہی وہ ان کے سامنے گئی تھی، انہوں نے ایک ہی سوال کیا تھا، نوکری کا تجربہ ہے آپ کے پاس بیٹا؟ ان کے سوال پر وہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں سر، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ یہ تو میری زندگی کا پہلا انٹرویو ہے۔ مجھے ضرورت ہے اس جاب کی کیونکہ میرے پاپا پیرالائز ہو گئے ہیں۔ اس نے سچائی اور صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ بے تحاشا نروس اور اضطراب میں مبتلا وہ انٹرویو دے رہی تھی۔ ارمان ملک نے اس کا مختصر سا انٹرویو لے کر اسے ہی اوکے کر دیا تھا۔ سب حیران تھے، لیکن وہ سوچنے لگی اگر کسی کی مجبوری ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے تو اسے نوکری پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں خوش قسمتی سے وہ آج آفس میں موجود تھی۔ لنچ کا ٹائم ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ صرف 1 منٹ لگا تھا، پورا آفس خالی ہو گیا۔ اسے تو کینٹین کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ارحان ملک ابھی ابھی اپنے آفس سے نکلا تھا۔ 2 بجے وہی آف کر کے دوسری کمپنی میں راؤنڈ لگانے جا رہا تھا جب اس نے خالی آفس میں بیٹھی پریشان حال چہرہ لیے اشال کو دیکھا۔ وہ صبح ہی اس کی معصومیت اور خوبصورتی کو دیکھ کر چونک گیا تھا، اور اب پھر سے اس کی وہی حالت تھی۔ آپ اکیلے لنچ ٹائم میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کینٹین جا کر لنچ کیجیے۔ ارحان کی آواز پر وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پر سر وہ میرا فرسٹ ہے، تو مجھے معلوم نہیں کہ کینٹین کہاں پر ہے۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی، گلا پہلے ہی رندا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پیون سے کہتا ہوں آپ کو کینٹین چھوڑائے گا، ریلیکس ہو کر وہاں لنچ کیجیے۔ ارحان ملک کی آواز میں بلا کی نرمی تھی، بالکل اپنے والد ارمان ملک کی طرح۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی بہت ہی خاص سی لگ رہی تھی، خاص طور پر اس کی سیاہ آنکھیں، اتنی لمبی خوبصورت پلکیں تھیں، کہنے چاہتے ہوئے بھی مخالف اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد پیون آ گیا تھا۔ رشید، آپ انہیں کینٹین چھوڑائیں۔ وہ پیون کے ساتھ کینٹین آ گئی تھی، لیکن ساری لڑکیوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اشال کو دیکھ کر اشاروں میں عجیب و غریب انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، باہر کی دنیا سیدھے سادے لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ ان کی نظروں سے خائف تھی۔ چپ چاپ لنچ کرنے لگی۔ یہ 4 بجے چھٹی ہوئی تو وہ گھر آ گئی۔ پہلا دن بڑا ہی ٹف گزرا تھا۔ امی ابو اس کے انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی، جبکہ مشل فوراً اس کے سامنے پانی لے کر آ گئی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے گھر کے 2 پورشن تھے۔ نیچے والا پورشن تایا ابو کا تھا، جبکہ اوپر والا اشال کے پاپا کا۔ تایا ابو کا کپڑوں کا کاروبار تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن بابا کی ایک معمولی نوکری تھی۔ لیکن جب اچانک ہی ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور بابا مکمل پیرالائز ہو گئی تو افسوس کے اظہار کے طور پر ابھی تک بابا کو ان کی آدھی تنخواہ مل رہی تھی، کیونکہ جس فیکٹری میں حادثہ ہوا تھا اس کا مالک بہت ہی اچھا تھا، لیکن 3 بچوں اور 2 میاں بیوی کے ساتھ آدھی تنخواہ میں گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اوپر سے اس گھر کا کرایہ، بل، پانی کے اخراجات پہلے بابا تایا ابو کے ساتھ آدھی آدھی مل کر ادا کرتے تھے، لیکن جب سے حادثہ ہوا تھا تایا ابو سب کچھ اکیلے ہی کر رہے تھے۔ لیکن وہ خوب باتیں سناتے اور تائی اماں الگ ذلیل کرتی۔ اشال سے چھوٹی مشل اور سنبل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ اشال سب سے بڑی تھی جس نے گریجویشن کر رکھا تھا۔ نوید صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ گھر کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے اشال نے نوکری کا فیصلہ کیا تھا۔ تائی ابو نے سب سے پہلے اس کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے بیٹے شہریار سے بچپن سے ہی اشال کا رشتہ طے تھا، لیکن گزرتے سالوں میں دونوں خاندانوں کے درمیان کافی انبن ہونے لگی تھی۔ شاید نوید صاحب کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور اب بڑے بھائی جنید انہیں اپنے سے کمتر سمجھنے لگی تھی، لیکن شہریار کا مزاج آتش فشاں تھا۔ میری اجازت کے بغیر وہ نوکری کرنے لگی ہے نا امی، تو کہہ دینا اسے کہ میں اب اس سے شادی نہیں کروں گا۔ ایسی آواری لڑکیوں سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی ہی شادی نہ کروں۔ اس کی آواز میں نفرت کی پھنکار تھی۔ وہ ہمیشہ اشال کو اپنے سخت رویے سے دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر اعتماد کی سخت کمی تھی۔
کسی کے سامنے زیادہ دیر بول بھی نہ پاتی۔ کسی کی تیز آواز سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی اور جسم کانپنے لگتا۔ اپنی کیفیت پر قابو نہ پا سکتی تھی۔ نوکری کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ناممکن نہیں تھا، اور اب اس نے ارحان ملک کی کمپنی جوائن کی تو یہاں کام کرنے والی لڑکیوں کا رویہ سمجھ سے باہر تھا، جو اسے یوں خار کھاتی جیسے اشال سے ان کی کئی سالوں کی دشمنی ہے۔ لیکن گھر کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان سارے معاملات کو نظر انداز کرے گی، اس لیے بس توجہ سے کام سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحان مینیجر فہام کے ساتھ آفس کے معاملات ڈسکس کر رہا تھا جب اس کی نظر اشال پہ پڑی۔ گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ کسی گلاب کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ جب جب وہ اس لڑکی کو دیکھتا نہ جانے کیوں دل چاہتا کہ بس اسے دیکھتا ہی رہے۔ بھلا کہ گوری چٹی رنگت جس میں گلابیاں کھلی ہوئی تھی، یہ لڑکی ہرگز نظر انداز کرنے کے لائق نہیں تھی۔ لیکن وہ حیران رہ گیا کہ شاید اشال چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی نظر مسلسل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی، لیکن ارحان نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا اس کا چہرہ بہت ہی سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مضطرب سا ہو گیا۔ اپنے آفس میں جاتے ہی اس نے پیون سے کہہ کر اشال کو اپنے آفس میں بلوا لیا تھا۔ پیون کا پیغام سنتے ہی وہ بری طرح گھبرا گئی کہ ارحان نے اسے اپنے آفس میں بلوایا ہے۔ جلدی سے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور پھر گھبرائی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ باوجود اس کے کہ آفس میں اے سی کی اچھی خاصی ٹھنڈک تھی، لیکن اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اینی پرابلم مس اشال؟ اتنی نرم آواز پر وہ حیران تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ ارحان ملک اس امپائر کے اونر ہیں۔ وہ سخت مزاج مغرور انسان ہوگا جو ذرا سی غلطی پر اسے نوکری سے فارغ کر دے گا، لیکن اس کے ٹھنڈے اور دھیمے لہجے پر وہ حوصلہ پا کر کہنے لگی، جی سر، میں کام سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن صہیب سر مجھے صحیح سے گائیڈ نہیں کر رہے، اور میں نے انہیں صہیب بھائی کہا تھا، انہوں نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ سر میں کام سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ میری پہلی جاب ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی جگہ پر نوکری نہیں کی ہے۔ اس کی نرم آواز پر حوصلہ پا کر وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ ارحان اس کی معصومیت پر گیا تھا، دل میں مسکرا دیا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ انہیں بھائی کی بجائے زہیب کہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح یہاں پر امپلائی ہے، اور دوسری بات، انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہے تو میں ان سے سوال کروں گا، انہیں کوئی حق نہیں کہ کسی نیو ورکر کو وہ ہیراس کریں۔ زہیب کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، ایک نمبر کا ٹھرکی انسان تھا۔ 7 سال سے ارحان ملک کے آفس میں کام کر رہا تھا۔ اور کوئی بات تو آپ کو پریشان نہیں کر رہی؟ نہیں سر، آپ مجھے بس جاب سے مت نکالیے گا، یہ میرا پہلا مہینہ ہے، لیکن میں پہلے مہینے میں سارا کام سیکھ لوں گی۔ وہ اسے عاجزانہ درخواست کر رہی تھی۔ ارحان کا دل چاہا کہ وہ بے ساختہ ایک قہقہ لگا کر ہنسے۔ کوئی اتنی حسین و معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، آخر ڈیڈی کی وجہ سے آپ کو یہ جاب ملی ہے تو کوئی آپ کو کیسے اس جاب سے نکال سکتا ہے؟ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اپنی خوشبو پورے آفس میں چھوڑ گئی تھی۔ ارحان ملک دیر تک اس کی معصومیت، اس کے حسین سرخ چہرے کو محسوس کرتا رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد زہیب کو اس نے آفس میں بلا کر خوب ڈانٹ پلائی۔ اتنے سینئر ہو کے آپ کو زیب نہیں دیتا کہ کسی جونیئر کو تنگ کرے، مس اشال کو اچھی طرح گائیڈ کرے کام کے حوالے سے، میں آپ کو شکایت نہ سنوں۔ وہ جی سر کہتا آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ ارحان پرسکون انداز میں لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ شہریار نے جیسے ہی اسے 4 بجے آفس سے آتا دیکھا، اس کے اندر جیسے غصے کی آگ نے سر اٹھایا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب سے گزر کے جانے لگی، وہ ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ اوہو، بڑی خودسر ہو گئی ہو، تمہارا باپ کیا معذور ہوا، تم تو آسمان پہ اڑنے کی کوشش کرنے لگی ہو، لگتا ہے کہ تمہارے پر کاٹنے پڑیں گے۔ شہریار کا غصیلا اور ہتک امیز لہجہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں کیوں آسمان پہ اڑنے کی کوشش کروں گی بھلا؟ پاپا کا ایک معمولی سا سہارا بننے کی کوشش کر رہی ہوں بس۔ اوہو، تو اشال میڈم کے منہ میں زبان کے ساتھ ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی آ گیا ہے۔ کرتا ہوں میں ابو سے بات، وہی تم لوگوں کو سیدھا کریں گے۔ آفس میں جاب کرنے کے ساتھ یقیناً اپنی معصومیت خوبصورتی کا خوب فائدہ اٹھا رہی ہوں گی، کئی لوگوں کے ساتھ سیٹنگ بنانا شروع کر دی۔ اس پر گھٹیا الزام لگا رہا تھا۔ اشال نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہیں؟ میری بدکرداری کہاں دیکھ لی آپ نے؟ ٹکے ٹکے کے لیے دوسروں کی چاکری کرنے والی لڑکیوں کو میں اچھی سے پہچانتا ہوں۔ 2-4 دن رکو، تمہاری بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ سامنے آئے گا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ نوکری کرنے کے بہانے تم نے یہ کیا گل کھلایا ہے۔ شہریار ہر الفاظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔
اس کی تیز اور زہریلی نظروں سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے پوشن میں آ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن امی بابا کے سامنے رونا انہیں بھی اداس اور مایوسی کے دلدل میں دھکیلنا تھا، اس لیے سارا دکھ اور تکلیف اپنے اندر ہی پی لی اور حشاش بشاش چہرہ لیے ان کے سامنے گئی تھی۔ وہ آفس سے جلدی آ کر امی کا گھر کا کام کاج کرنے میں مدد کر دیتی۔ مشل اور سنبل محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی، کافی حد تک گھر کے حالات ٹھیک ہونے میں مدد کر رہی تھی وہ تینوں بہنیں، لیکن بابا بہت ہی مایوسی کا شکار تھے۔ اشال انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی، مشکل حالات سے نکلنا بھی ایک آزمائش ہے بابا، لیکن ہم جلد ان حالات سے نکل جائیں گے۔ لیکن بیٹا، تمہارے تایا ابو روزانہ مجھے باتیں سناتے ہیں، ہمارے پورے خاندان کی ذمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی ہے۔ اشال نے تڑپ کر بابا کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی ذمہ داری آ گئی ہے؟ ایک صرف بجلی اور پانی کا بل ہی تو دے رہے ہیں، وہ گھر کا راشن، دوسرے خرچے، ہم کیا کھا رہے ہیں، بھوکے سو رہے ہیں یا پیٹ بھر کر، انہیں آج تک یہ جاننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ان کی یہ غلط بات ہے بابا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ چھوٹے بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے، اور دوسری طرف شہریار، ایک طرف تو وہ رشتہ توڑنے کی بات کرتا تو وہ دوسری طرف اس پر مکمل حق جتائے ہوئے اسے نوکری سے بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ تایا ابو اور ان کی فیملی ان مشکل حالات میں ان کے ساتھ یہ کیا گیم کھیل رہے تھے۔ ایک طرف تو آفس کے کام سمجھنے کی ٹینشن، لیکن ارحان سر کی سرزش کے بعد زہیب اسے سیریس ہو کر کام سکھا رہا تھا، اور وہ کافی حد تک اپنی ذہانت سے اسے قائل کر گئی تھی۔ ایک دن وہ بڑے اطمینان سے اپنی سیٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہی تھی جب ارحان اس کی سیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ پہلے تو اسے احساس ہی نہ ہوا، لیکن جب تیز پرفیوم کی خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکرائی تو وہ حیرت سے اپنی سیٹ کے پاس کھڑے ارحان ملک کو دیکھتی ایک دم سے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف وہ میری فائل، گھبرائے لہجے میں کہتی وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی پریشانی و معصومیت پر وہ مسکرانے لگا۔ ڈونٹ وری، میں صرف آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب آپ کو کام سمجھ آ گیا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نو سر، میں اچھے سے کام کرتی ہوں، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وہ بڑے آزادانہ لہجے میں کہہ رہی تھی، جیسے اسے نوکری چلے جانے کا خدشہ ہو۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو کر کام کریں۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ فوراً ہی پلٹ گیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، یہ لڑکی اس کے دل کی دھڑکنوں کو چھونے لگی تھی۔ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا سادگی بھرا معصوم انداز دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف تھا۔ آج تک ارحان ملک نے اپنی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ دوسروں کو دیکھ کر وہ ایسی نروس ہو جاتی جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو، جبکہ آفس کی دوسری لڑکیاں ارحان کو اشال کی سیٹ کے پاس کھڑا دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ لامیا غزل کو اشارہ کر رہی تھی، یہ دیکھو اس بھولی بھالی صورت کو، اپنے حسن کا جال پھینک کر ارحان سر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آفس کی ساری لڑکیاں اسے جلتی تھی۔ وہ خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھتی، بلکہ ان چلاک اور تیز ترار لڑکیوں سے گھبراتی تھی، اور شروع سے ہی ایسی تھی۔ کانفیڈنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ بچپن سے ہی جب شہریار سے اس کی منگنی ہوئی تو اس نے اس پر روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ اوپر سے تائی اماں بار بار ان تینوں بہنوں کو احساس دلاتی کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ تینوں اپنے والدین پر بوجھ ہیں۔ یہ سوچ اس کے اندر شدید اذیت بھر دیتی تھی۔ جیسے تیسے اس نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی، لیکن اب آفس جاب کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کی پہلی سیلری ملی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، یہ پیسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ خوشی سے چمکتا لال چہرہ لیے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی بس چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹی سے 5 منٹ پہلے جب اس نے اپنے بیگ میں سیلری چیک کی تو ہوش اڑ گئے، اس کے پیسے غائب تھے۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ لب کاٹنے لگی، ایسے کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ بس مضطرب سے ہو کر آنکھوں میں آنسو، انگلیاں مسلتی رہی۔ وہ کس سے کہتی کہ اس کے بیگ سے سیلری غائب ہو گئی ہے؟ شفا کے جیسے 2 آنسو اس کے چہرے پر گرے۔ سامنے ہی ارحان کسی سے کال پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اشال سرخ چہرہ لیے اور روتی آنکھوں سے اسے دور سے ہی دکھائی دے گئی تھی۔ ویسے ہی نہ جانے کیوں یہ لڑکی اسے بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اینی پرابلم مس اشال؟ کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس کی سیٹ پہ کھڑا تھا۔ سر، وہ میری سیلری، وہ میں نے پرس میں رکھی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ لامیا اور غزل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اچانک سر ارحان آ جائیں گے، کیونکہ یہ شرارت انہوں نے کی تھی اسے پریشان کرنے کے لیے۔ کس نے کی ہے یہ حرکت اشال کے ساتھ؟ وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ سینئر لڑکیاں اکثر ہی نئی آنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہ مذاق کرتی ہیں۔ لامیا گھبراتی ہوئی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
آئی ایم سوری سر، بس یہ ایک چھوٹا سا مذاق تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ محترمہ آپ کو ہماری شکایت لگا دے گی۔ غلط بات ہے لامیا، کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ آپ ان کی سیلری واپس کیجیے۔ ارحان برہم ہوا۔ لامیا نے منہ بناتے ہوئے اس کی سیلری ٹیبل پر رکھ دی، جو ایسے کی ایسے ہی تھی۔ ان دونوں نے اسے صرف پریشان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ سر تھینک یو آپ کا۔ سرخ چہرہ لیے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن اندر سے نہ جانے کیوں دل بہت ہی اداس ہو گیا تھا۔ شاید ان لڑکیوں کے لیے پیسے کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی اس کے لیے تھی، کیونکہ اس کے گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی، جبکہ یہاں پر جاب کرنے والی لڑکیاں اکثر ہی صرف اپنے فیشن یا پھر شوق کے لیے نوکری کر رہی تھی۔ پور گرل۔ لامی اور غزل نے اسے حقارت سے دیکھا تھا۔ وہ اداس چہرہ لیے اپنی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ گھر جاتے ہی بابا کے ہاتھ میں اس نے پوری سیلری تھما دی تھی، لیکن وہ غمزدہ تھے۔ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی لاڈلی پری کو یوں پیسوں کے لیے خوار ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ امی بھی اداس ہو گئی، پھر انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تو کیا ہوا، اچھا ہے، ویسے بھی اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے۔ چھوٹی دونوں نے بھی اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، بڑی بہن ہے، یہی سوچے گی، اور کون سوچے گا ہمارے گھر کے بارے میں۔ اچھا بابا، اداسی چھوڑیں، آج میں آپ کو اچھا سا ڈنر کرواتی ہوں۔ نہیں بیٹا، اس میں سے آدھے پیسے دو مجھے، بھائی صاحب کو دینے ہیں پچھلے مہینے کے بل۔ وہ پریشان تھے۔ اشار منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، ابو اتنی غیرت برتنے لگے ہیں، تایا ابو کو کیا ہو جائے گا اگر وہ بل ادا کر دیں گے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ان کے بھائی پر کیا وقت آیا ہوا ہے؟ اشار کو سخت غصہ تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ برے وقت میں سگا بھی ستیلا بن جاتا ہے۔ مشل اور سنبل نے بھی ضد کی کہ آج ہمیں باہر جانا چاہیے کھانا کھانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے شہریار بھائی سے گاڑی مانگ لیتے ہیں۔ بابا کو نیچے لے جانا بہت ہی مشکل تھا، اس لیے وہ بہت کم ہی اترتے تھے، لیکن آج سب لوگ خوش تھے۔ ایشان نے ہی ہمت کی اور انہیں نیچے لے گئی۔ پھر شہریار بھائی سے چابی لینے مشل ہی گئی تھی، ساتھ میں اس نے 2-3 باتیں بھی سنا دی۔ اب تو تمہاری بڑی بہن مردوں کی طرح کمانے لگی ہے۔ صحیح بات ہے، عیاشیاں کرو گی تم سب۔ مشل نے اس کی تلخ بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر ہلا گلا کر رہی تھی۔ امی بابا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھی۔ مشل اور سنبل نے گاڑی ایک مہنگے ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ امی روکتی ہی رہ گئی، ارے آج ہی اس کی ساری تنخواہ ختم کرو گی کیا تم لوگ؟ بہت ہی مہنگا ہوٹل ہے یہ۔ ان دونوں نے امی کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ پھر بابا کو لے کر وہ گاڑی سے اتر آئی۔ اپنی ٹیبل ریزرو کروا کے وہ تینوں کھانے کا مینیو دیکھ رہی تھی، جب ذرا فاصلے پر بیٹھے ارحان ملک کی نظر اچانک ہی شال پہ پڑی تھی۔ بلو کلر کا سوٹ پہنے وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسکرا مسکرا کر اپنے برابر ویل چیئر پہ بیٹھے ادھیڑ عمر شخص سے باتیں کرتی ہوئی وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ شاید وہ اس کا بابا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں آئی ہوئی تھی، جبکہ ارحان اپنے دوست معید کے ضد کرنے پر یہاں کھانا کھانے آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں اس کی اس حسین پری سے ملاقات ہو جائے گی۔ معید اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان اشال کی طرف تھا۔ یہ تم دیکھ کس کو رہے ہو معید؟ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا تو حیران رہ گیا۔ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا ارحان صاحب آج ایسے توشیزہ کو دیکھ رہی ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ معید کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا، بکواس مت کرو، یہ لڑکی تو میرے آفس میں جاب کرتی ہے۔ ویسے تم جس طریقے سے اسے دیکھ رہے ہو، لگتا ہے کہ اسے میری بھابھی پانے کا ارادہ ہے تمہارا۔ معید نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا، ہاں سوچ تو میں بھی رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی معید حیران رہ گیا تھا، واہ یار، ارمان انکل پچھلے 3 سالوں سے تمہارے پیچھے لگے ہیں کہ شادی کر لو شادی کر لو، اور وہ عبیرہ میڈم کتنی تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے، لیکن کبھی تمہارے دل میں خیال نہیں آیا تو اس حسینہ میں ایسی کیا بات ہے جو اسے دیکھتے ہی تمہیں شادی کا خیال آ گیا؟ بس تم اس بات کو نہیں سمجھو گے معید، کچھ لڑکیوں میں ایسا کچھ خاص ہوتا ہے جو انہیں اٹریکٹیو بناتا ہے، اور یہ لڑکی مجھے سب سے الگ لگتی ہے۔ بہت ہی معصومیت اور سادگی ہے اس کے اندر۔ پہلی نظر میں ہی میں اسے دیکھ کر چونک گیا تھا، بلکہ اب تو روزانہ دعا کرتا ہوں کہ یہ کبھی میری آفس سے جاب نہ چھوڑے جب تک میں اسے اپنی دل کی بات نہ کہہ دوں۔ اس نے معید کے سامنے اپنی دل کی بات کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ آخر کو وہ اس کا گہرا دوست تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، چلو ٹھیک ہے، ارمان انکل کی ٹینشن تو ختم ہوئی، تمہیں اس لڑکی کی شکل میں اپنا ہمسفر مل گیا۔ اور قدرے فاصلے پر بیٹھی اشال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کئی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن ارحان ملک
اسے اپنے دل میں بسا چکا ہے۔ پوری شدتوں سے دیکھتا وہ بہت ہی خوش ہو رہا تھا اسے یہاں اپنے سامنے دیکھ کر۔ اشال اس سے بالکل بے پرواہ، اس کی موجودگی سے بے نیاز، اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارحان محیط کے ساتھ اس ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا تھا، لیکن آج اس نے اپنے دل کا گہرا راز اپنے دوست کے سامنے شیئر کر دیا تھا۔ بیٹا، میں یہ تمہارے لیے 3 سوٹ لے کر آئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ نوکری کرتی ہو، تمہارے سارے کپڑے بہت ہی پرانے اور بد رنگ ہو گئے ہیں۔ امی کے کہنے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ فضول خرچی کرنے کی؟ اور کیا ہے میرے کپڑوں میں؟ بندہ جتنا سادگی میں رہے اتنا ہی اچھا ہے۔ امی، آپ اتنے مہنگے کپڑے کیوں خریدے؟ امی حیران رہ گئی۔ مہنگے نہیں ہیں بیٹا، قریب کی مارکیٹ سے سستے ہی لے کر آئی ہوں۔ ویسے بھی نوکری کرتی ہو، وہاں کے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہو، تو میں ویسے بھی سادہ کپڑے پسند ہے، اس لیے تمہارے مزاج کے حساب سے ہی لائی ہوں۔ امی کے لائے ہوئے تینوں سوٹ ہی بہت ہی اچھے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بڑی بیٹی کے مزاج کا اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے سوٹ بہت ہی بد رنگ اور عجیب سے ہو رہے تھے۔ اکثر ہی اور لڑکیوں سے دیکھ کر منہ بناتی، کسی نے بھی ابھی تک اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ آج بھی امی کا لایا ہوا ایک سوٹ پہن کر وہ آفس چلی آئی۔ سوٹ بھلے ہی سستا تھا، لیکن اس کے وجود پر بہت ہی جچ رہا تھا۔ گہرے سبز کلر میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ ارمان اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، جبکہ اشال کے چہرے پر اصلی معصومیت تھی۔ فائل میں الجھ کر وہ ساری دنیا سے جیسے بے نیاز ہو جاتی تھی۔ پھر شام کو ہی مینیجر فارم نے اعلان کیا تھا، انٹرنیشنل کلائنٹ سے ڈیل فائنل ہونے کی خوشی میں پرسوں ارحان ملک نے سب آفس ورکرز کے لیے پارٹی ارینج کی ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی سب بہت ہی خوش ہوئے تھے۔ لامیا اور غزل تو ابھی صحیح کپڑوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی، جبکہ اشال نے فہام سے معذرت کر لی تھی۔ سر، میری طرف سے معذرت، میں اس پارٹی میں شریک نہیں ہو سکوں گی کیونکہ میری گھر والی اجازت نہیں دیں گے۔ فہام نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا تھا، لیکن شام کو جب ارحان ملک نے پوچھا کہ پارٹی میں سب لوگ آ رہے ہیں یا نہیں، تو وہ کہنے لگے، جی سر، سب بہت ہی ایکسائٹڈ ہے اس پارٹی میں شریک ہونے کے لیے، لیکن وہ نئی لڑکی اشال، اس نے معذرت کی ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں آ سکے گی۔ یہ سن کر ارحان کو نہ جانے کیوں بہت ہی مایوسی اور غصہ آیا تھا۔ نہیں، آپ سب سے کہہ دیں کہ جو اس پارٹی میں نہیں آئے گا اس کی نوکری چلی جائے گی اور سب کو لازمی آنا ہے۔ اس کی بات سن کر مینیجر فہم حیران رہ گیا تھا۔ اس نے ارحان کا پیغام ڈائریکٹ اشال تک پہنچا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پارٹی میں آئیں یا نہیں، لیکن آپ کی نوکری جانے کا خدشہ ہے۔ آفس کی سیلیبریشن ہے، اس لیے سر سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امی بابا تو اجازت دے دیں گے کسی نہ کسی طرح، لیکن تایا، بو اور شہریار وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ رات گئی تک آفس پارٹیوں میں شریک ہو۔ جس طرح سب سے مخالفت لے کر وہ نوکری کر رہی تھی، یہ وہی جانتی تھی، لیکن اب نوکری جانے کے خوف سے کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ تبھی دوسرے دن اس نے امی کو یہ بات بتا دی۔ اب بیٹا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، تنخواہ بھی اچھی ہے، اتنی مشکل سے یہ نوکری ملی ہے، اور پھر روز نوکری چینج کرو گی تو تمہارے لیے پریشانی ہوگی۔ دوسری طرف تم کہتی ہو کہ اس آفس کا ماحول بھی اچھا ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں، تو میں کہتی ہوں کہ چلی جانا تھوڑی دیر کے لیے، پھر جلدی واپس آ جانا۔ امی کے کہنے پر وہ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اب اسے ڈریس کی پریشانی تھی۔ امی کا لایا ہوا سستا مارکیٹ سے ہی بلیک کلر کا سوٹ پہن کر وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ مشیل اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ واؤ آپی، آپ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس بلیک سوٹ میں۔ اس کی تعریف پر وہ چیمپ گئی۔ اس کے لیے آفس کی گاڑی آنے والی تھی جس میں سبھی لڑکیاں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر سب عجیب و غریب منہ بنانے لگی، لیکن اس نے بھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس پارٹی میں شریک تھی۔ سب سے الگ تھلگ کونے میں اکیلی کھڑی، وہ سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ ارحان اسے دیکھ کر اپنا دل تھام کے رہ گیا تھا، جبکہ موہت اسے چھیڑے جا رہا تھا۔ وہ کونے میں سمٹی سمٹائی کھڑی تھی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت بنگلہ، لان اتنا تھا جتنا شاید اس کا پورا گھر بھی نہیں تھا۔ کام میں موجود وہ خوبصورت سوئمنگ پول جس کی جگمگاہٹیں عروج پر تھی، تبھی کوئی اندھی طوفان کی طرح چلتا ہوا آ کر اس پارٹی میں شریک ہوا تھا۔ اشال کی نظر بھی حیران تھی۔ سفید گاؤن، بلیک سکرٹ جو گھٹنوں تک ہی تھی، سرڈول بازو برہنہ تھی۔ یہ ارحان ملک کی کزن ابیرہ تھی۔ سب سے ہیلو ہائی کرتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ارحان سے باتیں کر رہی تھی۔ ارحان نے تھوڑی دیر اس سے گفتگو کی، پھر الگ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اسے ابیرہ کی باتوں سے بیزاری محسوس ہوئی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اسے شادی کی خواہش مند تھی،
لیکن ارحان اسے دور بھاگتا۔ اسے ایسی لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ سمپل اور سادہ لڑکیاں اسے اچھی لگتی تھی اور ایک ایسے ہی لڑکی کو پسند کر کے وہ اسے اپنا ہم سفر بنانے کی خواہش کر چکا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اشال تھی۔ اس خاص پارٹی میں وہ بالکل عام تھی، لیکن ارحان ملک کی نظر میں وہ بہت ہی خاص تھی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن لامیا نے ابیرہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میم، وہ جو لڑکی کھڑی ہے بلیک سوٹ میں، آج کل ارحان سر اسے بہت ہی امپورٹنٹ دے رہی ہے۔ ہمیں خود حیرت ہوتی ہے سر کو دیکھ کر۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن اسے تو ہر روز اپنے آفس میں بلاتی ہیں۔ کوئی تو بات ضرور ہے۔ ابیرہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس معمولی لباس میں ملبوس لڑکی کو دیکھا تھا جو سب سے آخری کونے میں کھڑی تھی سوئمنگ پول کے پاس۔ تبھی اس نے دیکھا ارحان مسکراتا ہوا اکیلی کھڑی اشال کے پاس گیا تھا۔ پارٹی انجوائے کر رہی ہے مس اشال؟ وہ جو اپنے دھیان میں تھی اس کی آواز پر ایک دم ہی پلٹی تھی۔ جی سر، لیکن مجھے گھر جانا ہے، وہ معصومیت سے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کھانا بھی شروع نہیں ہوا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو آئے ہوئے آپ کو 10 منٹ بھی بمشکل ہوئے ہیں۔ جی سر، وہ لب کاٹ رہی تھی۔ اسے تو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ اگر تایا ابو یا شہریار میں سے کسی نے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ اسے پریشانی میں مبتلا پارٹی انجوائے نہیں کر پا رہی تھی، لیکن دوسری طرف ابیرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی ارحان کو اشال سے باتیں کرتا دیکھ کر۔ یہ لڑکی ہے کون بیوقوف سی؟ دل ہی دل میں تل ملاتی وہ ارحان کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے ہٹا، وہ فوراً ہی چلتی ہوئی اشال کے پاس سے گئی اور تیزی سے ہاتھ مارتے ہوئے اچانک اسے دھکا دے دیا۔ اشال جو خاموش تھی مخالف سمت میں کھڑی تھی، اس کے دھکے پر سنبھل نہ سکی اور برابر میں موجود پول میں جا گری۔ چھپاک کی آواز آئی تھی اس کے پانی میں گرنے کی۔ ایک دم سے ہی وہ حواس پاختہ سی کھڑی کانپنے لگی۔ یہ سب کچھ صرف 2 سیکنڈ میں ہوا تھا، لیکن سب کی نگاہیں اشال کے اوپر تھی۔ ارحان، اسے اندازہ نہیں تھا سچویشن کا، لیکن ایک دم ہی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ سب لوگ اشال کو دیکھ رہے تھے، شاید اس کے گیلے کپڑوں کی وجہ سے جو بدن سے چپک گئے تھے۔ وہ فوراً اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جو گہرے پول سے نکل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی ارحان نے اسے ہاتھ دے کر پول سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ سب کے بیچ اس کی شدید بےعزتی ہوئی تھی اور وہ ایک تماشا بن کے رہ گئی تھی۔ ہچکیوں سے روتی وہ اپنے آپے میں نہ رہی تھی۔ پلیز اب چپ ہو جائے مس اشال۔ ارحان نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی سسکیاں بند نہ ہوئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے سر، ابھی اور اسی وقت۔ ٹھیک ہے، آپ گھر چلی جائیے گا، لیکن پہلے کپڑے تبدیل کر لیں۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ فوراً اسے لے کر اندر بڑھ گیا تھا۔ لوگ پارٹی انجوائے کرنے لگی، لیکن ابیرہ کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ لامیا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میم، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن یہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ ارحان سر اسے لے کر اندر چلے گئے ہیں۔ اس طرح تو ان دونوں کے درمیان مزید نزدیکیاں بڑھ جائیں گی۔ لامیا نے اسے خبردار کیا تو وہ بھی فکر مند ہو گئی، لیکن ارحان اشال کو اندر لے گیا تھا اپنے موم کے کمرے میں۔ اشال، آپ کپڑے چینج کر لیں، میں آپ کو گھر چھوڑاؤں گا، پریشان مت ہو۔ اس نے اس کے گیلے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ سر، کپڑے تبدیل کروں گی تو امی بابا سوال کریں گی۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر وہ حیران رہ گیا۔ اس کا شاید گھر کا ماحول ایسا تھا، پھر بھی اسے نرمی سے کہنے لگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو کر کپڑے تبدیل کر لیں، گیلے کپڑوں سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے موم کا ڈریس اس کی الماری سے نکال کر اشال کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ ارحان بہت ہی خوش تھا اسے گھر چھوڑنے پر، لیکن وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ نظر آ رہی تھی اور دیر بھی بہت ہو گئی تھی۔ اسے فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر تایا ابو یا شہریار میں سے کسی نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی سے اتری تھی۔ اس نے جھک کر ارحان سر کا شکریہ ادا کیا اور پھر تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گئی، لیکن اسی وقت اس کی نظر تایا ابو پر پڑی۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے اشال کو ارحان کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بدکردار لڑکی، رات کو امیر زادوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے جاتی ہو، نوکری کرنے کے نام پر یہ گل کھلا رہی ہو۔ تایا ابو نے دروازے پر ہی چیخنا شروع کر دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ارحان نے ان کی آواز سن لی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس پر اتنی بری طرح چلا رہا ہے۔ اشال بری طرح خوف سے کانپنے لگی۔ ارحان گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے آیا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ بزرگ ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کا؟
ارحان کی آواز پر وہ خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ سر پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ تایا ابو غضبناک آنکھوں سے ارحان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اشال آپ، سر پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اشال نے اسے روک دیا۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ اس کے کہنے پر وہ پلٹ گیا تھا، لیکن تایا ابو کی آواز پر سارا گھر جمع ہو گیا۔ شہریار بھائی، امی اور مشل سنبل بھی نیچے آ گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شہریار غصے سے پاگل ہوتا اپنے باپ سے کہنے لگا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ نوکری کے نام پر اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھائے گی۔ ضرور کسی امیر باس کو پھانس لیا ہے اس نے، تبھی تو اس کی گاڑی سے اتر کے آئی ہے۔ امی اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی، جبکہ اشال نے وہیں کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک تو پارٹی میں ابیرہ کے دھکے سے وہ پول میں جا گری تھی، دوسری طرف اس پر سنگین الزامات لگائے جا رہے تھے۔ وہ کچھ بولنے سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہی تھی۔ امی نے خاموشی سے اسے اوپر آنے کا کہہ دیا، جبکہ تایا ابو چیختے چلاتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس بات کا فیصلہ صبح ہونا تھا۔ امی نے آ کر ابو کو سب کچھ بتا دیا، جبکہ اشال روئی جا رہی تھی۔ غلطی سے میں سوئمنگ پول میں گر گئی تھی امی، میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ کپڑے چینج کر کے میں سیدھی گھر آ گئی اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بزنس کی اہم پارٹی نہ ہوتی تو میں کبھی نوکری جانے کا ڈر سے میں وہاں جاتی بھی نہیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے وضاحتیں دے رہی تھی۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا، میری بچی، مجھے اور تمہارے بابا کو تم پر پورا یقین ہے، تم ایسے غلط کام کبھی نہیں کرو گی۔ رہے تایا ابو، تو اگر وہ رشتہ ختم کرتے ہیں تو کرنے دو، ہمیں ضرورت نہیں شہریار سے تمہاری شادی کرنے کی۔ پہلے اس کا رویہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہے، شادی کے بعد وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ امی کی بات پر اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھائے بنا ہی پارٹی سے واپس آ گئی تھی، لیکن اس رات اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے صبح نوکری پر جانے کا فیصلہ کیا تھا، نہ جانے صبح تایا ابو کیا فیصلہ کریں گے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ پوری رات جاگتی رہی۔ ارحان کی نگاہیں فائل پر تھیں، لیکن دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ فہام، مس اشال آئی ہیں آج جاب پر؟ ارحان کے پوچھنے پر وہ پلٹا تھا۔ نہیں سر، وہ تو آج غیر حاضر ہیں، وہ بھی بغیر بتائے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ یقیناً اس کے گھر کے حالات نے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ آج نوکری پر آئے۔ دوسری طرف وہ شخص جو عمر میں ایک بزرگ تھا، اس پر گھٹیا الزام بھی لگا رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کا دماغ جیسے خالی ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر وہ اشال کے گھر میں اس کے کردار کی گواہی دے کہ وہ جو سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ خالی خالی دماغ سے وہ آفس میں بیٹھا تھا، لیکن دوسری طرف تایا ابو اوپر والے پوشن میں آئے تھے، بابا کے پاس، کہ تمہاری بیٹی رات کو نوکری کرنے کے نام پر آوارہ گردی کرتی پھرتی ہے اور تم اسے روکتی بھی نہیں ہو۔ بابا نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا تھا، میری بیٹی ایسی نہیں ہے بھائی صاحب، مجھے اپنی بیٹی کے کردار کے بارے میں پورا یقین ہے۔ میری بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اور آپ خود دیکھیں ہمارے گھر کا گزارا کتنے مشکل سے ہو رہا ہے۔ اگر اشال نوکری نہیں کرے گی تو گھر کی پریشانیاں کون حل کرے گا؟ بابا کی بات پر تایا ابو لاجواب ہو گئے تھے۔ تمہارے اور تمہاری بیٹی کی ضد میں مجھے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ میں معذرت کر رہا ہوں۔ شہریار نے تمہاری بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں یہ رشتہ یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر وہ مضبوط لہجے میں کہنے لگے، آپ کی مرضی ہے بھائی صاحب، یہ رشتہ بچپن میں اماں جی نے طے کیا تھا، لیکن اگر شہریار میری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے میری بیٹی کا کردار غلط لگتا ہے، تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تایا ابو نخوت سے کہنے لگے، میری شہریار کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، ایک سے ایک امیر گھرانے سے اس کا رشتہ آ رہا ہے، تم اپنی بیٹی کو سنبھالو۔ یہ کہتے ہی وہ نیچے والے پوشن میں چلے گئے تھے۔ اشال جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی، بھاگتی ہوئی بابا کے پاس آئی تھی جو آنسو سے رو رہے تھے۔ وہ غمگین لہجے میں کہنے لگی، یقین نہیں آتا کہ یہ میرے سگے بھائی ہیں، آج مجھ پر برا وقت ہے اس لیے انہوں نے آنکھیں پھیر لی۔ بابا پلیز آپ روئے مت۔ اشال روتے ہوئے انہیں چپ کروا رہی تھی۔ میں جاب چھوڑ دوں گی، میری نوکری کی وجہ سے یہ سب مسئلے ہو رہی ہے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مشل اور میں، ہم دونوں مل کر اپنے گھر کے حالات سنبھال لیں گے۔ بابا نے بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ہرگز نہیں میری بچی، تمہیں جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں، تم نوکری کرو گی، میری بچی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ بابا کے یقین پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، سچ میں ہی ان کا یقین اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد آج وہ آفس آئی تھی اور ارحان کی نظر سر جھکائے کام کرتی اشال پہ پڑی تو اس کے اندر تو خوشی بھر گئی تھی۔ اس نے فہم سے کہہ کر اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔
وہ گھبرا گئی کہ شاید سر چھٹی کرنے پر اسے ڈانٹیں گے۔ مسز شال کیسے ہیں آپ؟ بیٹھے پلیز۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس نے تایا ابو کی وہ زبان بھی سن لی تھی۔ شرمندگی سے اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں، لیکن ارحان نرم لہجے میں کہنے لگا، میں جان گیا ہوں کہ آپ کے گھر میں بہت ہی پرابلمس ہیں اور میں نے آپ کو اس پارٹی میں آنے پر مجبور کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ شخص کون تھے جو آپ پر اس طریقے سے چلا رہے تھے؟ وہ گھبرا گئی، پھر سر جھکا کے کہنے لگی، سر وہ میرے تایا ابو ہیں۔ پہلے وہ ٹھیک تھے ہمارے ساتھ، لیکن جب سے بابا پیرالائز ہوئے ہیں ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ میری بھی مجبوری ہے نوکری کرنا، نوکری نہیں چھوڑ سکتی، لیکن امی ابو کو میرے کریکٹر پر پورا یقین ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ اس کا نرم لہجہ ہی تھا کہ اشال اسے اپنی دل کی بات کہہ گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا، واہ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کے بابا کا علاج نہیں ہو سکتا؟ وہ پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ سر یہ تو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ بابا کے علاج پر لاکھوں کا خرچہ ہے۔ ڈاکٹر سے بات کی تھی میں نے، لیکن شاید وہ علاج ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لہجے میں بلا کا دکھ تھا۔ اور اگر آپ کے بابا کا علاج میں کروا دوں تو؟ اشار حیران رہ گئی تھی، لیکن سر اتنا مہنگا علاج آپ کروا دیں گے؟ سچ میں میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا تو وہ مسکرا دیا، جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا۔ میں آپ کے گھر اپنے پیرنٹس کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اشال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ پہلے اسے دیکھنے لگی، پھر جلدی سے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اور آپ کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ سن کر ارحان مسکرا دیا، لیکن مس اشال، یہ دل حیثیت نہیں دیکھتا اور نہ ہی فرق۔ بعض دل کے معاملات ہوتے ہیں جن پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا، اور ایسے ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ بس میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ کب میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجوں؟ وہ حیران تھی۔ 2 دن پہلے ہی تایا ابو رشتہ ختم کر گئی تھی اور آج ارحان سر نے اسے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ اس کے آفس میں بیٹھی لب کچل رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہت ہی نروس ہو رہی ہیں، مجھے سوچ کے بتا دیجیے گا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ گھر جاتے ہی اس نے امی سے یہ بات کہی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ امی میرا یقین کریں، میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، لیکن ارحان سر نے ہی یہ عجیب و غریب بات کی مجھ سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجیں۔ تمہارے تایا ابو ہمیں کم تر سمجھتے ہیں، میری بیٹی کو بوجھ، کیونکہ تم بہت زیادہ جہیز نہیں لے کر آؤ گی۔ انہوں نے شہریار کا رشتہ ایک امیر گھرانے میں طے کر دیا ہے، لیکن راستہ نکالنے والی خدا کی ذات ہے۔ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر رشتہ آیا ہے، مجھے اس بات کی بہت ہی خوشی ہے۔ بابا بھی خوش تھے، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ پھر 3-4 دن بعد ارحان سر کے پیرنٹس نعمان ملک اور ان کی بیوی اشال کے گھر آئی تھی۔ پھر نعمان ملک کہنے لگے، میں تو 3 سال سے اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کر لیں، لیکن وہ مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ اسے کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی، لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے، وہ بھی اپنی بیٹی کی پسند سے، تاکہ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے پا گئے تھے اور وہ حیران تھے۔ اس نے جاب بھی چھوڑ دی۔ ارحان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن اس کے بابا اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تھی۔ محض 2 مہینوں کے اندر ہی اس کی ارحان ملک سے شادی ہوگی۔ وہ آج دلہن بن کے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ خوبصورت لال رنگ کا جوڑا پہنے وہ اس کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی میں کئی آفس ورکرز بھی شریک تھے۔ عبیرہ مارے غصے اور صدمے کے شادی میں شریک ہی نہ ہوئی تھی، لیکن لامیا اور غزل اس لڑکی کی خوش قسمتی پر رقص کر رہی تھی۔ سچ میں ہی جن لوگوں کو ہم معمولی اور کمتر سمجھتے ہیں، وہ شاید قسمت میں ہم سے بہت ہی زیادہ لکی ہوتے ہیں۔ اور یہ آج اشال کو دیکھ کر صاف ظاہر تھا، وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی شادی میں تایا ابو اور اس کی فیملی شریک نہیں تھے، انہوں نے جیسے سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ بابا کو اس بات کا دکھ تھا، لیکن انہیں اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ان کی شہزادی جیسی بیٹی سچ میں ہی رانی بن کر ارحان ملک کے گھر میں راج کرنے والی ہے۔ سہاگ رات میں وہ بہت ہی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ارحان کو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اشال کی پیشانی چوم لی۔ اشال کا دل دھڑکنے لگا۔ ارحان مسکرا دیا تھا،
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری خواب سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اکثر ہی تمہیں خوابوں میں دکھتا تھا، لیکن آج تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اس نے وہ خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ اس کے حوالے کیا تھا۔ یہ ممی کی چوائس ہے، خاص طور پر اپنی بہو کے لیے۔ اس کے کہنے پر وہ شرما گئی۔ ارحان اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ ان کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ سچ میں ہی یہ جوڑی ملانے والی خدا کی ذات تھی۔ ارحان اور ایشال ایک دوسرے کو پا کر جیسے مکمل ہو گئے تھے۔